एक वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर पर आपके साथ सामीन, हमारा प्रोग्राम हस्ब मामूल हस्ब रिवायत मेरे मेहमान सरदार शौकत अली कश्मीरी के साथ होगा। और प्रोग्राम वही सियासी हालात और वही जो रोज की बात है। अभी तो वो ऐसे ही हो गया जैसे जब हम कराची में होते थे तो सुबह सुबह कोयटा वाले रेस्टोरेंट के पास जाके ना चाय पराठा खाते थे सुबह नाश्ते में। वो तेल ही तेल होता था लेकिन बड़ा मजेदार होता था और हमें वो रोज ही पसंद होता था। अब हमारा भी रोजाना का मौजू यही है जो पसंदीदा है, क्या पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल इस तरफ जा रही है। मैं शौकत साहब से बात करूंगा, उसकी इजाजत से थोड़ा 2 मिनट आपसे तकीद बांटूं कि हमारा एक दोस्त होता था, नाम तो उसका कुछ और था, राणा साहब कहते थे हम उसको। उसने तहमद बांधा होता था, बंदा पढ़ा लिखा था, बीए था, पढ़ा तहमद बांधता था, मूछों को ऐसे ऐसे करता था। तो जब भी कोई बात हो कहता है सब्र करो मेरा सामान है, डब्बे लगे है। डब्बे कहते हैं पंजाबी में, वो तहमद जब बांधते ना गांठे जी उसके अंदर। तो हम खामोश हो जाते, पता नहीं क्या इसके पास कोई असला है, पिस्तौल है, क्या रखा हुआ है इसने। जरा सी बात हो कहते खामोश हो जाए, डब्बे रखे हैं, सामान नहीं कढ़ना। हमारे मुल्क, ये जो मुमलकत इख्तियारात पाकिस्तान है, इसके अंदर वजीर आजम जो है ना इमरान खान साहब, इनके जो साथी जो दोस्त हैं, जिनको मैं कहता हूँ कि अच्छे दोस्त हो ना, अक्लमंद, तो वो तो ठीक है, नहीं तो अक्लमंद दुश्मन ठीक रहते हैं। ये दोस्त नवाज दुश्मन भी हैं, ये रियासत को मजबूत करने के चक्कर में कमजोर कर रहे हैं। वो कैसे कि जिस राणा साहब कहते हैं डब्बे सामान पे है, ये भी कहते हैं हर चीज पे ही हुई है। अब देखें ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो धरना है, ये सबको पता है क्यों है, कैसे है, कहाँ जा रहा है। आज फिर 3 पुलिस वाले सादोकी में, शहीद कहूं, हलाक कहूं, जां बहक कहूं, दोनों तरफ से नारे लग रहे हैं। वो भी शहादत पढ़ के जाता होगा, वो भी शहादत, उधर भी अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो जब उसको गोली लगती होगी वो भी यही पढ़ता होगा। मुझे नहीं पता शहीद कौन है, जां बहक कौन है, लेकिन वो कह रहे हैं हमारे भी शहीद हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो हो रहा है। 70 से 72 लोग जख्मी हो गए और जुलूस ठाठे मारता हुआ गुजरांवाला की तरफ जा रहा हूं, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। मैं उनके मुतालबों का हामी नहीं हूं। सफीर के पाकिस्तान को उसको निकालने का पाकिस्तान मुतहम्मल ही नहीं हो सकता। पाकिस्तान खुश हो गया जी, $3 अरब आ जाएंगे, कब आएंगे पता नहीं, लेकिन डॉलर की कीमत $2 गिर गई आज। उसके बाद एक और बात अर्ज करूं कि IMF ने पाकिस्तान से, जो मैंने कल हमने बात की थी, मुतालबा किया कि अपने फौज के अकाउंट हमें बताएं। उसमें बात यह है कि उनकी जो मंदूब है पाकिस्तान में, उसने कहा $1 अरब 40 करोड़ जो कोरोना की मद में गए थे उसका हिसाब दें। कल शायद खान अब्बासी ने नैब के सामने कहा जी कि मुझे नए कानून के तहत रिलीफ ना दें। और अगली बात यह है कि जो मैं अभी करूंगा कि शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान ने शाह अब्दुल्ला को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। साबिक इंटेलिजेंस वो हैं, वो वाशिंगटन में होते हैं, सईद उल हजाबरी, उनने कहा जी मेरे पास वीडियो भी है और मुझे तंग ना करो नहीं तो मैं सारी वीडियो लाऊंगा। और जो पंजाब है उसमें 3 माह के लिए रेंजर्स या 2 माह के लिए तैनात कर दी गई है। और जब ये रेंजर्स और ये सारे अदारे आते हैं तो फिर जमहूरियत जो है वो एक और पटड़ी पे चलती है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। माफी मांगता हूँ। बात यह है कि रेंजर्स तो आज तैनात हो ही गई है। जी 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 तैनात हो गई है पंजाब में। तो मैं तो ये नहीं कहता, लेकिन वैसे जब मैंने रेंजर्स को तैनात होते देखा है ना, तो फिर आ सकता जनाब। आज हैं कोई, मेरे ख्याल में इंटरनेट हमारे हक में नहीं है तो बातें कोई बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। आपने जो तमीदन किसी अपने पंजाबी दोस्त की जो तहमत बांधा करते थे, मिसाल दी है मैंने, जी जी पंजाबी दोस्त की मिसाल दी है एक, जी जी बस। मिसाल दी है। और
جب آپ نے ان کی مونچھوں کا ذکر کیا تو میں نے غور کیا کہ آج تو جناب نے بھی کوئی مونچھیں بڑھائی ہوئی ہے. نہیں وہ جی 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 میں کر رہا ہوں آج کل تھوڑا سا اس طرح. نہیں توجہ تو مونچھوں پہ توجہ تو دینی چاہیے جناب. ہیں تو بات یہ ہے کہ آج تقریباً کوئی 5:30 یا 6 بجے کے قریب پاکستان کے کیا انٹیریئر منسٹر نے ایک پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس میں ہی انہوں نے اعلان کیا کہ میں 3 ماہ کے لیے پنجاب میں رینجرز کو تعینات کرتا ہوں اور کوئی کانسٹیٹیوشن کا کوئی آرٹیکل انہوں نے کوٹ کر کے کہا کہ یہ سارے اختیارات پنجاب حکومت کو منتقل کرتا ہوں. ان کی جو پریس کانفرنس تھی وہی روایتی باتیں تھی. پاکستان نازک دور سے گزر رہا ہے, اس وقت جو ہے وہ یہ موقع نہیں ہے. ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جی جلوس تو انہوں نے نکالا تھا میلاد النبی یعنی نبی کی ولادت پر, لیکن اس کو پھر انہوں نے دھرنے اور جلوس اور جلاؤ اور گراؤ میں تبدیل کر لیا. جی وہاں کوئی صحافی تھے جو کسی ان کا نام انہوں نے کوٹ کیا, جی زاہد صاحب. اچھا تو زاہد صاحب نے ان کو یاد دلایا کہ جس وقت پہلے اسی پارٹی نے ایک تحریک شروع کی تھی 2017 میں, اس وقت آپ کہتے تھے گراؤ جلاؤ مارو مر جاؤ. اچھا تو آج آپ کا جو زور خطابت ہے وہ ان کی حب الوطنی مشکوک بنانے کے حوالے سے ہے. تو جواب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. انہوں نے یہ کہا کہ میں کبھی بھی تحریک لبیک کا ممبر نہیں رہا ہوں. یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ آپ نے اپنی ایک پارٹی بنائی ہوئی ہے, لیکن یہ ہے کہ وہاں رہتے ہوئے آپ نے جس طرح کے جذبات اور احساسات تحریک لبیک والوں سے کیے تھے وہ آن ریکارڈ ہے. تقریر تھی پوری ان کی. یہ قسمت کہ ان کو حکومت مل گئی اور حکومت کے ساتھ ساتھ ان کو انٹیریئر منسٹری کا قلمدان بھی مل گیا, اور آج ان کو انہی لوگوں سے پالا پڑ رہا ہے, انہی کا سامنا کر رہے ہیں. اور آج ہے تو جس وقت وہ ان کے ساتھ معاہدہ کیا جا رہا تھا جو انہوں نے کیا تھا, مطلب ان کے پارٹی کولیگز نے یا ان کی حکومت کے کچھ وزراء نے, کہ جو فرانس کے سفیر کا مسئلہ ہے یہ ہم قومی اسمبلی میں پیش کریں گے اور قومی اسمبلی جو بھی فیصلہ کرے گی اس پر عمل درآمد کریں گے. لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ افورڈ ہی نہیں کرتے کہ فرانس کے ساتھ تعلقات کو خراب کریں. یہ تو بالکل ٹھیک ہے. اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی تو فرانس کا سفیر جو ہے وہ یہاں موجود ہی نہیں ہے. تو جس طرح کے بہانے بازیوں کے ذریعے وہ تحریک لبیک والوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ تو بیوقوف بننے والے نہیں ہیں. آپ ان کے نظریات سے اختلاف کر سکتے ہیں, ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ اس ملک کے اندر مذہبی انتہا پسندی کو فروغ نہ دیا جائے, اور یہ ایک دوسرے کی دشمنیوں میں فرقہ وارانہ فسادات کو بھڑکانا یہ کسی اعتبار سے بھی پاکستان کی سول سوسائٹی کے حق میں نہیں ہے. چاہے آپ شیعوں کو دبانے کے لیے سنیوں کی کوئی ملیٹنٹ آرگنائزیشن بنائیں یا پھر سنیوں کے کاؤنٹر میں شیعوں کی کوئی ملیٹنٹ آرگنائزیشن بنائیں, یا پھر جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں ان کے خلاف اس طرح کی مذہبی پارٹیوں کو
میدان عمل میں لا کے تو یہ کوشش کی جائے کہ ان کا ووٹ بینک کم کیا جائے گا، ان کے یقینی جیت کو یقینی ہار میں بدلا جا سکتا ہے۔ اب یقیناً ماضی میں جن جن لوگوں کا ان کے ساتھ انٹریکشنز رہا ہے، اگر یہ سنجیدگی سے اور دوسروں کے ساتھ بغض و عناد کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ جو آپ کے ملک کا وسیع تر مفاد تھا اس میں بات کرتے، تو شاید یہ بات یہاں تک نہ پہنچتی۔ آج جو ہے وہ جو وزیر اطلاعات و نشریات ہیں چودھری فواد صاحب، انہوں نے بھی ایک پریس اصل میں آج آپ کا کوئی نہیں ریکارڈنگ کا مسئلہ آپ کا؟ جی نہیں، وہ بنیادی بات ہے کہ جو بار بار میسج آ رہا ہے کہ جو انٹرنیٹ ہے وہ انسٹیبل ہے، ابھی بھی گفتگو ہوتے ہوتے وہ جی جی ڈسکنیکٹ ہو گیا، پھر دوبارہ بحال ہو گیا۔ تو میں جی یہ کہہ رہا تھا کہ آج جی جو پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات ہیں جناب فواد چودھری صاحب ہم، نے فرمایا، جی جی وہ کہا کہ یہ لوگ غیر ملکی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، یہ پاکستان کی بلکہ انہوں نے انڈیا کا کہا ہے جی، بھارت کا سیدھا سیدھا۔ اچھا میں نے اصل میں یہ نہیں سنا، تو اس لیے میں نے ان کی ہاں، جو میں نے پڑھا ہے اخبار پریس میں بھی، کانفرنس میں میں نے سارا پڑھا ہے اس کو۔ پاکستان کی جو ان کی پریس کانفرنس کی میں نے سرخیاں دیکھی ہیں، ڈیٹیلز میں نے نہیں پڑھی۔ پھر ہم، یہ ہے کہ ان کے ایک اور وزیر ہیں جو شپنگ کے ہیں، منسٹر عمران وہ زیدی۔ زیدی صاحب۔ ہم، ز- زیدی صاحب نے جس طرح کی گالم گلوچ نہ صرف تحریک طالبان کی طرف کو دی، بلکہ اپنی کیبنٹ کے بھی بیشتر وزراء کے لیے یہ فرمایا کہ اگر ان کے کپڑے اتار کے دیکھیں تو تب آپ کو پتہ چلا گا کہ یہ لوگ ہیں کیا۔ اللہ، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ کوئی اور دو کٹ زیادہ ہی ہوں گے پھر، تو یہ گل ہے۔ اچھا بہرحال یہاں نے روک کیا خیر ہو یہ سکتا ہے کہ جو سول اور ملٹری ریلیشن شپ پہ میں بھی ایک تناؤ اور کھچاؤ محسوس کیا جا رہا ہے، اگرچہ آئی ایس آئی چیف کی تقرری کی جو سمری ہے اس پہ پرائم منسٹر نے سائن کر دیے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر یہی کرنا تھا تو مینگنے ڈالنے کی کیا ضرورت تھی، صحیح بات ہے جی، اور پکی بات ہے نا۔ کئی لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، وزیر اعظم نے اپنی اتھارٹی کو اسرٹ کیا اور یہ میسج جو ہے اکراس جی 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 بورڈ سب کو دیا کہ میں کوئی ڈمی پرائم منسٹر نہیں ہوں، میں کوئی پپٹ نہیں ہوں، میں کوئی میں نکا نہیں ہوں، بلکہ اپنی شخصیت کے اندر میں خود باپ ہوں، میں کسی کا نکا نہیں ہوں۔ اور جو ظاہر ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس اقدام کو اگر آپ انالیسس کریں تو یقیناً اس میں وہ جو چیز انہوں نے کی وہ ہو بو جو جی ایچ کو کی خواہش تھی اس کی تکمیل تو نہیں ہوئی ہے۔ کیسے جی؟ مثلاً انہوں نے ایک ڈیٹ دے دی جو ماضی کی حکومتوں کا اگر ہم دیکھیں تو اس میں کبھی اس طرح کی تقرریوں پہ کوئی تضاد نہیں ہوتا،
جب آرمی چیف یا پرائم منسٹر کی ملاقات ہوتی ہے تو پرائم منسٹر کو کی اگر کوئی کنسرن ہو تو وہ بتا دیتے ہیں کہ فلاں بندے کی سمری بنا کے لے آئے، اور ایسے ہی ہوتا رہا، اور چپکے سے دستخط ہو کے اعلان ہو جاتا تھا کہ جی فلاں آدمی اس کا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سوال ایک سنجیدہ ہے کہ آیا آئی ایس آئی ایک سویلین انٹیلیجنس ایجنسی ہے یا ملٹری انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اس کا دائرہ کار کیا ہے، اس کے اختیارات کیا ہیں، اور یہ کس طرح فنکشنز کرتی ہے۔ کم از کم اگر یہ پبلکلی نہیں تو حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں کو تو پتہ ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس جو آئی ایس آئی کے بارے میں اطلاعات ہیں یہ ایک فل فلیج ملٹری پرسنلز پہ مشتمل ایک انٹیلیجنس ایجنسی ہے، جس میں یہ تکلف برتا گیا ہے کہ جی یہ پرائم منسٹر کے سامنے جواب دہ ہوگی۔ پیپلز پارٹی نے ایک دور میں کوشش کی کہ اس کو انٹیریئر منسٹری کے تابع کیا جائے، ان کی وہ کوشش ہے نہ صرف ناکام ہوئی بلکہ اس کی ان کو بھاری قیمت بھی ادا کرنی پڑی۔ اب ظاہر ہے کہ جب آرمی پرسنل یعنی کسی لیفٹیننٹ جنرل نے یا میجر جنرل نے آئی ایس آئی کا چیف ہونا ہے تو ایک سویلین پرائم منسٹر شاید سارے کور کمانڈروں کے اور جنرلوں کے نام بھی نہ جانتا ہو، اور آئی ایس آئی کا چیف بننے سے پہلے کسی کو بھی شاید نہ پتا ہو کہ وہ کس طرح کی صلاحیتوں کا، کس طرح کی قابلیتوں کا، کس طرح کی اس کی ایکسپرٹیز ہے معلوم نہ ہو۔ یہ سب کچھ ہمیشہ یہ پورا دنتر جو ہے وہ آرمی ہی کرتی رہی ہے، یعنی آرمی چیف ہی کرتے رہے۔ اب اس سٹیج پہ آ کے تو ایک ایسا پرائم منسٹر جس پہ یہ الزام نہیں بلکہ جس کے بارے میں سارے شواہد موجود ہیں کہ آرمی ہی اور آئی ایس آئی ہی ان کو اس منصب پہ لے آئی، اور کس طرح لوگوں کو مینیج کیا گیا، پنجاب میں مسلم لیگ کی اکثریت کو کس طرح ان کو دھکیل کے اپوزیشن میں بٹھایا گیا، اور ایک حکومت پی ٹی آئی کی پنجاب میں بھی بنائی گئی، اور دیگر صوبوں کا بھی آپ کو پتہ ہی ہے۔ ان باتوں کو دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارے سارے ہی اب آپ کو تقریباً اس بات کا پتہ ہے۔ لیکن پاکستان کی خاص کر کے جو سویلین حکومتوں کی اگر تاریخ دیکھیں تو جب بھی سویلین حکومتوں کو 14 سال لگتا ہے تو ان کے بہت سارے کھچاؤ اور تناؤ کا اظہار ہونے لگتا ہے، اور الٹیمیٹلی کم از کم جو شخص پرائم منسٹر کی کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے وہ پھر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اور میری اپنی پیشن گوئی ان حالات اور واقعات میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنے اقتدار کے آخری دنوں میں ہیں، یا آخری مہینوں میں کہہ لیں، اگر زیادہ ہی مارجن دینا ہو تو آخری مہینوں میں ہیں۔ بحث یہ نہیں ہے کہ یہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا، اور ظاہر ہے کہ جس انسٹیٹیوشنز کو پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز نے اتنا پاورفل بنا دیا ہے، اور پولیٹیکل افیئرز میں ان کو کلی اختیار منتقل کر دیا گیا ہے، اور جو کوئی شخص اگر ان کے ان اختیارات کے بارے میں تھوڑی سی بھی بات کرتا ہے تو حب الوطنی اور غیر حب الوطنی کے فتوے صادر ہو جاتے ہیں اور بحثیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور کئی ایک رہنما جو ہے وہ پھر حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور حد یہ ہے کہ پارٹیوں کے اندر بھی ان کے ہمدرد اور بے خواہ جو ہے وہ اپنی پارٹی کے قائدین کے بیانیے کو ہی چیلنج کرنے بھول جاتے ہیں اور ان کو ڈس آن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا یہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ایک کمیشن بنایا جائے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشنز کا، کیا کبھی وہ سٹیج آئے گی
کہ یہ سارے لوگ یعنی تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے آمنے سامنے پریس کی موجودگی میں اپنے گناہوں کو، جس طرح کہتے ہیں نا کہ کرسچینٹی میں اگر کوئی بندہ جوائن کرتا ہے تو وہ پادری کے سامنے، پاسٹر کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور پھر معافی مانگتا ہے، اور اس کے ساتھ پادری بھی ہاتھ اٹھا کے اس کے گناہوں کی معافی کی طلب کر کے اس کو خوشخبری سنا دی جاتی ہے کہ اس سے ماضی میں جو تم نے گناہ کیے ہیں وہ سارے بخش دیے گئے ہیں اور اب تم نئی زندگی کا آغاز کرو۔ پاکستان میں مجھے نہیں لگتا کہ کبھی وہ سٹیج آئے گی کہ پاکستان کی اس تاریخ کے اندر، جیسے آپ کو پتہ ہی ہے حمید الرحمان کمیشن کے ساتھ کیا ہوا، پھر جو ہے وہ اسامہ بن لادن کے حوالے سے جو کمیشن بنایا گیا امریکن اٹیک کا، وہ تحقیق کبھی منظر عام پہ نہیں آئی، اور جو لوگ ملوث تھے یا نہیں تھے، لیکن پاکستان کے لوگوں کے غم و غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کچھ بیانیے بنائے گئے اور ایک دو سویلینز کو پکڑ کے جیل کے اندر بند کر دیا گیا، جبکہ ریٹائرڈ ہونے کے بعد کئی جرنلوں نے کتابیں لکھی ہیں اور انہوں نے اپنے کتابوں میں اپنے بہت سی غلطیوں کے حوالے سے کچھ نشاندہی بھی کی ہے۔ جیسے مشرف کے دور میں اگر جنرل شاہد عزیز کی کتاب کو پڑھا جائے تو وہ ایک طرح کی فل چارج شیٹ ہے یا ایک FIR ہے، لیکن چونکہ پاکستان میں ملٹری انسٹیٹیوشنز جو ہے بحیثیت ہے ملٹری، اور پھر جو ISI جس کے پاس بے شمار وسائل ہیں، وہ کبھی اس طرح کے بحث و مباحثے کو شروع نہیں ہونے دیتے۔ جو کوئی بھی شروع کرتا ہے تو اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی اس کو غائب کر دیا جاتا ہے، تو یا پھر اس کے خلاف اتنے پروپیگنڈے کی شروعات کی جاتی ہیں کہ کہیں ایک معصوم لوگ جو سیاست میں کوئی ہمہ پہلو نہیں ہوتے اور نہ ہی تجزیہ کرنے کی ان کی کیپیسٹی ہوتی ہے، تو وہ اس پروپیگنڈے کو بائی کرتے ہیں۔ اور یہ صورتحال ایسی ہے کہ اس پہ کسی صورت میں بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کی جو جمہوری تحریک ہے اس پہ کوئی مثبت اثرات پڑنے والے ہیں۔ ایکسپوز سبھی ہو گئے ہیں، اس امام میں سبھی ننگے ہو گئے ہیں، اور پاکستان کی جو ریاست ہے اس کا عالم یہ ہو گیا ہے کہ ایک طرف تو ان کے بڑے بلند بانگ دعوے ہیں کہ ہم یہ نیوکلیئر پاور ہیں، اور دوسری طرف مظلوم فلسطینیوں سے بھی بھیک مانگتے ہیں۔ وہ تو جی انہوں نے پھر امہ ہے مسلمان ہے، انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے منہ کھول ہی لیا تو وہ ادھر پڑی ہوئی تھی پورٹ پہ تو وہ جا نہیں رہی تھی بیچاروں کے، ان کے کام نہیں آ رہی تھی۔ نہیں، وہ ان کے کام آئے یا نہ آئے، لیکن بہرحال ملکیت انہیں کی تھی تو انہوں نے آپ کو دے دی آپ کے مانگنے پر۔ ایک چھوٹی سی بات عرض کروں، جی، یہ وزیر داخلہ جن کی بات آپ کر رہے تھے آج نا، شیخ شیر صاحب کی، جی 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 جی، یہ ویسے نا میں اللہ قسم میرا ان کے میں ان کو جانتا نہیں ہوں، اس کا کوئی چکر نہیں، لیکن وہ دوست ہیں جو بندے کو اچھی طرح نا کھینچ کے گراتے ہیں۔ ان نے کہا ہمارے پاس آدھ پاؤ کے ایٹم بم ہیں، حالانکہ دیکھو یار ہم نے بھی وہ کیمسٹری میں وہ ایٹم اور مالیکیول کے بارے میں پڑھا تھا، آدھ پاؤ کا بم ہے، ہم نے آدھ پاؤ کے بم رکھے ہوئے ہندوستان کو کہتے تھے۔ یہ ان کی باتیں سیریس نہ لیا کریں آپ۔ نہیں، میں کہاں سیریس لیتا ہوں، سیریس وہ خود بھی نہیں اپنی باتوں کا لیتے تو میں کیوں لوں گا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ اتنے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کی باتوں کو دہرانا یا عوام کو بتانا۔ حبیب جالب کا وہ شعر سن لیا کرے نا۔ جی 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 جی، بڑے لوگ، اگر آپ کو شعر یاد ہے تو۔ سر وہی جو مشاہد اللہ خان صاحب اکثر سناتے تھے، جی جی، وہ شعر ہے کہ کمینے لوگ، اس پہ اینڈ پہ آتا ہے ہاں وہ ٹھیک ہے، کمینے وہ لوگ ہو گئے۔ وہ جو کمینے لوگ والا شعر ہے نا، جی، اس میں آتا ہے کہ یہ بڑے بڑے لوگ جو ہے نا، مطلب حبیب جالب تو بہت انقلابی شاعر تھے، اور اس وقت چونکہ وہ
محل و موقع، جی ان جی، کو وہ شعر نہیں آتا خاک لیکن میں مل گئے نگینے لوگ. ہاں جی 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 جی. وہ شعر تھا، خاک میں مل گئے نگینے لوگ، ہوں. حکمراں ہو گئے کمینے لوگ. یا- یا- یا. یہ ابیب جالب کا تھا. لیکن ایک اور مجھے اصل میں جب جالب صاحب کا آپ نے ذکر کیا تو مجھے جی اپنے صوفی شاعر کا بھی ایک ہے، کون سے؟ میاں محمد صاحب، میاں جی، محمد. او نیچاں دی ہاں اشنائی کو لوں، انہوں نے فیض ہر قد کسے پایا، جی جی ککر تے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخمایا. تو وہ بات بنی ہوئی ہے. تو جو لوگ ان سے کسی فیض کی توقع کرتے ہیں تو ان کو میاں محمد صاحب کے اس شعر پہ غور کرنا چاہیے. اور میرے خیال میں آج کل عمران خان یہ شعر میاں محمد صاحب کا ضرور دہراتے ہوں گے کہ ایش آرام ویلے ہر کوئی سنگی کاوے، سنگی ہو جو تنگی ویلے شریک گماندہ کاوے. تو بہرحال یہ جو ہے عمران خان صاحب جو آج اس مقام پہ پہنچے ہیں، میں تو یہی کہوں گا کہ وہ آج ایک عبرت کا نشان ہے. یہ کوئی ہماری خواہش نہیں تھی، نہ ہے. ایسے ان سے جمال کمال صاحب تو بڑے عقل مند نکلے. نہیں، عقل مندی کیا تھی ان کو بھی مطلب یہ کہ چھری جب نظر آ گئی تو انہوں نے کہا کہ جو ہے نا عزت صدات بچا گئے نا اپنی. ہاں. تو بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت دو تین طرح کے باتیں چل رہی ہیں. ایک یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو ساری اپوزیشن پارٹیاں مل کے تو نو کانفیڈنس موشن موو کریں، چھٹی کریں. اور شواہد یہ کہتے ہیں کہ اس وقت اگر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اس کار خیر میں حصہ لیں تو حالات اور شواہد اس بات کے گواہ ہیں کہ بہت آسانی کے ساتھ یہ کام ہو جاتا ہے. یہ کام ہو جاتا ہے. لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور بالخصوص نواز شریف صاحب وہ چاہتے ہیں کہ یہ کام پی ٹی آئی صحیح ہو. اور جو لوگ ان سے یہ تقاضا کرتے ہیں، خاص کر کے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، جی، ان کا ایک ہی جواب ہے کہ چونکہ آپ نے ان کو بنایا تھا تو ان کو اتارنے کی ذمہ داری آپ کی ہے، اور کوئی انکانسٹیٹیوشنل طریقے کی بھی ہم حمایت نہیں کرتے. البتہ اگر پی ٹی آئی کا کوئی فارورڈ گروپ بنتا ہے اور وہ عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن دیتا ہے تو اس کی حمایت، تائید و حمایت ہم کریں گے. لیکن اس گروپ کی تعداد 50 سے اوپر ہونی چاہیے. کئی لوگ یہ کہتے ہیں جو آج کل کہ جی وہ جو جہانگیر ترین اور نواز شریف صاحب میں صلح کے لیے کچھ لوگ درمیان میں پڑے ہیں. تو یہ جو ہمارے سیاسی زما ہوتے ہیں نا، یہ جب انہوں نے کسی سے صلح کرنی ہوتی ہے تو یہ کسی سے نہیں پوچھتے. اور شاید کسی نہ کسی لیول پہ جہانگیر ترین صاحب کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا وہ مسلم لیگ نون کے لوگوں سے ہے. کیونکہ جس وقت انہوں نے نواز شریف صاحب سے لندن میں ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا تھا تو نواز شریف صاحب نے منع کر دیا تھا. کوئی پولیٹیکل آدمی جو ہے وہ کسی سے ملنے سے انکار نہیں کرتا، لیکن انہوں نے کہا کہ اس وقت فزیکل جو ملاقات ہے وہ یہ سیوٹیبل ٹائم نہیں ہے. البتہ آپ کی جو اپنی صلاحیتیں ہیں یا جس پہ آپ نے کروڑوں خربوں روپیہ خرچ کیا ہے تو اس کے آپ منطقی نتائج اور اپنی ورتھ اس پارٹی کے اندر جو ہے وہ دیکھ لیں کتنی ایک ہے، اور پھر اگر کوئی ضرورت پڑے تو ہم ملیں گے بھی، وہ کسی اسٹریٹجی پہ بھی گفتگو ہو جائے گی. اسٹیبلشمنٹ کا اصرار جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے یہی ہے کہ آپ پنجاب میں تحریک کا آغاز کریں
تو جتنے بھی پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں جی وہ اتحادی سارے آپ کو سپورٹ کریں گے، لیکن اس میں تھوڑی سی جو ریزرویشنز ہے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر، کہ اگر آج پھر ہم ان کی تائید و حمایت سے کسی حکومت کو گرا کے تو اپنے کسی پسند کے آدمی کو لے آئیں، تو پھر یہ ساری جدوجہد جو ہے نا وہ بیکار ہو جائے گی، اور پھر ان کا تانا تو برقرار رہے گا نا کہ آپ تو یہ نہیں کر سکتے تھے، آپ کو تو ہم نے ہی یہاں تک پہنچانے میں سیڑھی مہیا کی۔ تو یہ ایک گو مگو کی کیفیت جو ہے، جس میں کئی دفعہ پیپلز پارٹی نے کہا بھی ہے کہ جی نون لیگ آگے بڑھے اور پنجاب میں عدم اعتماد کی تحریک پیش کرتے ہیں۔ اچھا، نون لیگ اپنا پیچھا اس طرح چھڑاتی رہی ہے کہ جی نمبر پورے نہیں ہیں، آپ نمبر شو کریں تو ہم اس پہ سنجیدگی سے غور کریں گے۔ بلکہ آج بھی رانا ثناء اللہ نے آج تو نے کہہ دیا کہ ہم کریں گے، انہوں نے کہا ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے پاس ابھی وہ نمبر نہیں ہے۔ اب جو نمبر جو ہے وہ جن پہ پیپلز پارٹی کی نظر ہے یا اسٹیبلشمنٹ جن نمبروں کی نشاندہی کر رہے ہیں، ان کو اصل میں مسلم لیگ نون ایسے کسی عمل میں شریک کرنے کے لیے ذہنی طور پر آمادہ نہیں کر پا رہی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ جو ہے، بہت ہی مختصر میں یہ بات کروں گا کہ پاکستان ایک سول وار کی کیفیت میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اب رینجرز جو ہے وہ اگر آ کے تو تشدد کرتی ہے مظاہرین پہ، جی اور جس وقت اور کوئی حکومت جو ہے وہ مظاہرین کو روکنے کے لیے لاٹھی چارج یا آنسو گیس کا استعمال کرتی تھی، تو عمران خان صاحب اور ان کے جو سارے رفقا اور آج کیبنٹ کے جو ممبر بنے ہوئے ہیں، یہ سارے اس وقت دہیاں دیتے تھے اور حکومت وقت کو گالیاں دیتے تھے۔ آج جب وہ یہ آرڈر کر رہے ہیں کہ ہم پورے پنجاب کو رینجرز کے حوالے کر رہے ہیں، اور رینجرز کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ یہ جتنے بھی مظاہرے ہیں یہ غیر قانونی ہیں، اور یہ جماعت متشدد جماعت ہے، یہ جو ہے وہ مسلح دہشت گردوں پہ وہ ہے۔ اور ساتھ میں بڑی ایک دلچسپ بات کی جو ہے وہ رشید صاحب نے، کہ دیکھیے ہمیں خطرہ ہے کہ اگر انہوں نے یہ سب کچھ نہ بند کیا تو انہیں جو ہے عالمی ادارے جو ہے وہ ایک دہشت گرد تنظیم قرار نہ دے دیں اور دہشت گردوں کی لسٹ میں شامل نہ کر لیں، اور اس وقت ہم بے بس ہو جائیں گے، ہم ان کی کوئی ریمیڈی ان کو نہیں دے پائیں گے۔ اب کسی آرگنائزیشن کو ایک پرسکرائبڈ آرگنائزیشن کے طور پر کہ یہ دہشت گردی ہے، یہ انتہا پسند ہے، سب سے پہلے تو وہ ویسے تو پاکستان نے ان کو کالعدم قرار دیا ہوا ہے، تو یہ جو جیلوں میں جا لیکن وہ الیکشن کمیشن میں ابھی تک رجسٹرڈ ہیں۔ جی 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 الیکشن کمیشن نے کہا یہ کالعدم نہیں ہو سکتا جب تک سپریم کورٹ کالعدم نہ قرار دے۔ یہی یہ ہے کہ کسی بھی آرگنائزیشنز کو کالعدم قرار دینے کے لیے جو قانون ہے پاکستان کا، وہ یہ ہے کہ ایک پارٹی کو آپ ڈکلیئر کر سکتے ہیں ایز حکومت، لیکن آپ کو کوالیفائڈ کرنا اس آرگنائزیشن کو لیگلی غیر قانونی قرار دینے کے لیے آپ کو سپریم کورٹ کے پاس، ایسے ہی جیسے کوئی حکومت جو ہے وہ کسی پہ بھی سیکشن 6 لگا سکتی ہے، لیکن وہ سیکشن 6 اس وقت تک اس شخص پہ اس کی روشنی میں اس کو کوئی سزا نہیں دے سکتی تا وقت کہ حکومت وقت جو ہے وہ اس آدمی کے خلاف سیکشن 6 کو پروف نہ کر دیں کہ ہاں اس شخص نے قانون کو توڑا ہے، اس نے آئین کو توڑا ہے، اس نے ایسی حرکتیں کی ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کو غدار قرار دے کے اس کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ یہی ایکٹ جو ہے وہ پارٹیوں کے لیے، اگرچہ پارٹی ایکٹ الگ ہے
اب ظاہر ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ تو اس وقت تک کسی پارٹی کو نہ ڈیسیڈ کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کی ممبرشپ کو ختم کر سکتا ہے، رجسٹریشن کو ختم کر سکتا ہے، جب تک کہ کوئی حکومت وقت ایسے شواہد لے کے تو کانسٹیٹیوشنل اداروں کے پاس نہ جائیں اور وہاں سے کوئی فیصلہ نہ لیں۔ یہ محض وزیر داخلہ یا وزیر جو انٹیریئر منسٹر ہے، کیا کہتے ہیں اس کو جی، داخلی انٹیریئر میں شیخ رشید ہی ہے نا جی۔ آگے جی، تو ان کے کہنے سے نہ کوئی کالا دم ہو جاتا ہے، نہ کوئی غدار ہو جاتا ہے، اور نہ ہی کوئی دہشت گرد ہو جاتا ہے۔ ویسے میں قرض کروں، جی یہ کتی چورنا رلی یہ غالب ہے کہ وہ نہ ہی ان کو بھی پتا ہے کہ قانون کیا ہے، وہ صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نا وقتی طور پہ ایسے بیان دے دیتے ہیں، نہ ان کو یہ کالعدم قرار دے سکتے ہیں۔ جنہوں نے ان کو بنوایا تھا یا بنایا تھا وہ کبھی بھی کالعدم نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ اس پارٹی کو بڑے مخصوص مقاصد کے لیے بنایا گیا تھا، یہ اثاثہ ہے، اور یہ ڈیپ سٹیٹ کا اثاثہ ہیں۔ اس اثاثے کو ان تکالیف سے تو گزاریں گے، کبھی ان پہ لاٹھی چارج ہوگا، کبھی ان پہ آنسو گیس پہ کے جائیں گے، کبھی تو یہ کندن بنا رہے ہیں ہم کو، 30-40 سال تو ابھی اس کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہ ان کو کندن بنا رہے ہیں، چونکہ جماعت اسلامی اپنی طبی عمر کو پہنچ چکی ہے، کیونکہ ایک وقت میں یہی کام جماعت اسلامی کا سپرد ہوتا تھا۔ وہ سی تحریک دعویٰ تھی، یہ سارے جو ہے نا ابھی ختم ہو۔ تحریک دعوت تو جو ہے نا اس کو تو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اس کا جو ملیٹنٹ گروپ تھا لشکر طیبہ، وہ تو جس وقت اس کو پرسکرائبڈ آرگنائزیشن میں شامل کیا گیا تو انہوں نے اپنی ایکٹیویٹی کے لیے یہ ایک دوسرا نام اختیار کیا، تحریک دعویٰ۔ وہ جب ان کو جی پابندی لگی تھی، وہی نا، تو وہی پرسکرائبڈ آرگنائزیشن وہی ہے نا جن کو وہی وہی جی جی قومی سطح پہ ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ لیکن چونکہ ان کے فائنینسرز جو ہے وہ تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور جب ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہو، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے کشمیر کا محاذ ہو، یا کوئی بھی ہو، تو اس وقت تو ادھر استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے غور نہیں کیا پرسوں جو انہوں نے ان کے جو چندے وہ جو اکاؤنٹس ہیں بینک کے، وہ تو وزیر اعظم نے اپنے پرنسپل سیکرٹری کہا کہ ان کے ٹی ایل پی کے آپ بحال کر دیں، اور دوسری تنظیموں کو بھی اور مدرسوں کو بھی، اور آج ان پہ کہہ رہے ہیں پابندی لگا رہے ہیں۔ یہ وہی ہے نا وہ کتی چورنا رلی، یہ سارے اس طرح ملے ان کو۔ دیکھیں یہ پاکستانی اسٹیٹ کا ہمیشہ جو ہے نا المیہ ہے کہ اس میں کلیئرٹی آف مائنڈ کبھی نہیں رہا ہے۔ انہوں نے اپنے اہداف جو ہے، جو ڈیپ اسٹیٹ نے جو اہداف طے کیے ہوئے ہیں، پولیٹیکل لیڈرشپ بیسیکلی وہ اسی طرح کی ٹمکٹویاں مارتے ہیں، کیونکہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں۔ ان پہ جو تلوار لٹکائی ہوئی ہوتی ہے نا، تو اس تلوار کے نیچے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی صحیح کو صحیح نہیں کر سکتے اور غلط کو غلط نہیں کر سکتے۔ یہ کنفیوژن جو ہے یہ پاکستان کی سٹیٹ کا ہے، یہ کسی ایک لیڈر کا نہیں ہے، یہ کسی ایک بندے کا نہیں ہے۔ اور جس وقت جو ہے وہ شیخ رشید صاحب سے یہ اعلان کروایا جا رہا تھا، اور ان کو وہ یہ کہتے تھے کہ مارو، مر جاؤ، قتل کرو، ان کو پھانسیاں لگاؤ مخالفین کے لیے، اور میں آ رہا ہوں، اس وقت ان کی برتوں کو اگر وہ تو چونکہ یوٹیوب پہ وہ ساری چیزیں محفوظ ہیں، ان سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، تو دراصل اس وقت بھی ان کو سہارا دینے کے لیے عمران خان صاحب کی پارٹی کو اور ان کے جتنے بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے جو مورے تھے، ان کو استعمال کیا گیا ان کے تحفظ کے لیے، ان کا دباؤ ڈالنے کے لیے اس وقت کی حکومت کے خلاف۔ اور آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ جو دیکھیے شاہ محمود قریشی صاحب تو ان کے پاس بھی چلے گئے تھے نا، اور اس کے علاوہ تو اب یہ مظاہرے جو ہے اتنے پرتشدد کیوں ہو گئے ہیں؟ یہ پرتشدد اس لیے ہو گئے ہیں کہ آج طاقت کے اوانوں کے اندر پھر کھینچاؤ تناؤ اور ایک حکومت کی چھٹی کرانے کا، یعنی یوں سمجھیے کہ اگر آپ پاکستان کے سارے تبصرہ نگاروں کے وہ جو عمران خان صاحب کی تعریفیں کرتے ہوئے ان کے حلق خشک ہو جایا کرتے تھے، آج اگر ان کی زبان سے سنیں کہ وہ کیا تبصرے کر رہے ہیں، تو اس طرح لگ رہا ہے
کہ یہ لوگ تو عمران خان کو آج سے 10 سال پہلے تک جانتے ہی نہیں تھے، یہ 5 سال بھی 3 سال بھی نہیں جانتے تھے. انہوں نے پہلی دفعہ آنکھ کھولی ہے، اپنے شعور کی آنکھ سے ان کو عمران خان اتنا نکما، اتنا بیکار، اتنا جاہل، اتنا وہ انیفیشینٹ لگا. ایک وقت یہ ہوتا تھا کہ یہی لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ ایکسپورٹ کا پڑھا لکھا ہے، یہ بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، یہ بڑا صوفی منش آدمی ہے. صوفی منش تو وہ آج بھی ہے. کون؟ عمران خان جی صوفی. اللہ کے کیوں نہیں صوفیوں کو بدنام کر رہے ہیں ابھی؟ اب اسی طرح کے اس وقت کے لوگ پیدل چلا کرتے تھے، ننگے پاؤں چلا کرتے تھے، اسی طرح درباروں کے اندر پڑے رہتے تھے. تو یہ بھی اسی طرح درباروں میں جا کے متھے ٹیکتا ہے، ننگے پاؤں جاتا ہے. میں نے سڑکوں پہ بڑے پاگلوں کو بھی ننگے پاؤں دیکھا ہے. صوفی آپ معترض ہو گئے تو میں اپنے لفظ صوفی نہ کہیں، باقی ساری ٹھیک ہے بات. اچھا تو اس لیے یہ ہے کہ آئی تھنک کہ یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس ٹی ایل پی کو اس حکومت کی چھٹی سے پہلے اتنا پاورفل بنانا چاہتی ہے آنے والے بھی بھگت دے رہے ہیں کہ آنے والے بھی اس کو بھگتے ہیں. اور اگر آنے والوں نے جو باتیں ہیں ان سے خفیہ کی ہوئی ہیں، اگر ان میں سے کسی جگہ بھی بٹرے کرنے کی کوشش کریں تو یہ تلوار جو ہے پاکستان کی سویلین حکومتوں پہ لٹکتی رہنی چاہیے. اب آپ دیکھیں، اب آپ دیکھیں نا کہ ساری پولیٹیکل پارٹی سوائے مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے باقی سب پارٹیاں خاموش ہیں. نہ وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ سارے مظاہرے غلط ہیں، نہ کر یہ صحیح ہیں. جو حکومت جو کچھ یوز آف پاور کر رہی ہے، نہ اس کی مذمت کر رہے ہیں، نہ اس کی تائید کر رہے ہیں. تو آپ یہ سمجھیے کہ پاکستان کی جو سیانی کلاس ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ گیم کس کی ہے اور ایندھن کون بن رہا ہے. اور یہ مذہبی پارٹیاں ہمیشہ ایندھن بنی ہیں. انفارچونیٹلی انہوں نے اپنے مذہب کا غیر جانبداری سے، پیار اور عقیدت سے اس کا مطالعہ کرنے کے بجائے ہمیشہ انہوں نے پروپیگنڈے کو بائی کیا، اور وہی پروپیگنڈا لے کے تو یہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. وہی اسی پروپیگنڈے کے تابع جو ہے یہ تقریریں کرتے ہیں، لوگوں کو جوش دلاتے ہیں. اور لوگ پھر جو ہے وہ ان کی وہ لچھے دار جو تقریریں ہیں، حلق توڑ کے آیتیں یہ جو پڑھتے ہیں، اور اس کے ترجمے جو اپنے 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 پولیٹیکل گینز کے لیے ان کے جو ترجمے کرتے ہیں، اور پھر علامہ اقبال کو بھی زحمت دے دیتے ہیں، اس کی شاعری کے بھی اشعار. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب تک کہ ایک اسٹیٹسمین شپ نہ دکھائی جائے، جب تک کہ ایک صحیح جو نیشن اسٹیٹ کی جو ضرورتیں ہیں ان کو اثر نو ڈیفائن کر کے تو ایک اکراس دا بورڈ ایک میسج کنوے نہ کیا جائے، میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک کبھی نہیں چل سکتا. یہ اسی طرح مرتے کھپتے مانگتے تھیلیاں پھیلائے ہیں جو ہے وہ چلتے رہیں گے، کیونکہ ابھی بھی دنیا کی جو انفلوئنشل طاقتیں ہیں جن کے اپنے گلوبل انٹرسٹ ہیں، ان کو اس طرح کے لوگ چاہیے جن کو ڈالروں کے عوض جو ہے ان کو کسی کے بھی خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے. ایک بات کروں؟ جی 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 آپ کریں گا. ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین کا معنی پتہ ہے نا آپ کیا ہے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اس سے بڑھ کر پھر کیا منافقت ہوگی جب ہم پھر یہ کہیں، یہ پڑھ کے تقریر کریں اور پھر کہیں اگر سفیر نکال دیا تو مغرب مدد نہیں کرے گا. یا کوئی خدا خوفی کرو، سیکولر رہو یا پھر مذہبی بن جاؤ. یہ جو کمیچڑ بنا ہوا ہے نا یہ ٹھیک نہیں. کہ جن جو لوگ پہلے وقتوں میں یا آج کے وقتوں میں بھی محنت داری کے ساتھ مدد مانگتے ہیں اللہ سے، اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یہ دعا مانگ کے تو آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں وہ بات بیٹھ جائیں. وہ ٹھیک ہے، وہ تو بالکل بات ٹھیک ہے، آپ کوشش کریں. یہ ایک آیت کا ایک پہلو ہے جی کہ ہم رب تجھ پہ یقین رکھتے ہیں، کوئی ہماری مدد کر سکتا ہے، تو ہی ہمیں سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے. لیکن خدا نے
آپ کو اس دنیا میں سرخرو ہونے کے لیے، باعزت ہونے کے لیے، ترقی پانے کے لیے جو دوسری آیتوں کے اندر جو ہے نا جو راستے دکھائے ہیں، تا وقت ہے کہ ان راستوں میں ان کی حمایت کی بات نہیں کر رہا ہوں، نہیں میں سمجھ رہا ہوں میں آپ یہ کی، کہہ رہا ہوں کہ منافقت تو یہ کرتے ہی ہیں، بلکہ جس وقت یہ آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، یا جی نعبد و ایاک نستعین، جی تو اصل میں ان کے چہرے جو ہے وہ اس وقت مکر و ریاکاری کا ایک نمونہ ہوتے ہیں، تو پھر آپ اپنے لوگوں کے ساتھ مکر کر رہے ہیں، ریاکاری کر رہے ہیں، اور ایک شدید قسم کے مذاق کا موجب ہیں ان آیتوں کے سارے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم کوئی مذہبی لوگ ہیں۔ یہ مذہبی ہرگز نہیں ہے، یہ شب خون مارنے والے لوگ ہیں، یہ ہزاروں لوگوں کو قتل کر کے تو ان کے جسموں پہ ان ڈیڈ باڈیز پہ کھڑے ہو کے یہ تقریریں کرنے والے ہیں، اور مار کے پھر اس پہ آنسو بہیں گے کہ یہ مر گئے۔ اور کیا پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کو مارا نہیں جا رہا ہے؟ کیا بلوچستان کے لوگوں کو مارا نہیں جا رہا ہے؟ کیا خیبر پختونخوا، آپ دیکھیے ایسا ہی اس حکومت کی اور اس اسٹیبلشمنٹ کی مکاریوں کو دیکھیں اپنے ملک کا بھی نام، کہ پی ٹی ملک کا بھی نام، جو وہ اپنے علی وزیر جی فاٹا والے ایک منتخب نیشنل اسمبلی کا ممبر اس کے پروٹیکشن آرڈر نہیں جاری کرتے، جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو مانتا ہے اس کو سلاخوں کے پیچھے دھکیلا ہوا ہے، قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، اور جو دن دہاڑے جلاؤ گراؤ قتل ان سب چیزوں کو وہ آج اس ملک کی سب سے اعلیٰ مسندوں پہ بیٹھے ہوئے تقریریں فرما رہے ہیں، امن کی بات کر رہے ہیں۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا آپ سے کہ آپ ہمیشہ میرے وہ جو ہوتے ہیں نا مکتب اس کو رگڑتے رہتے ہیں، یہ بھی آیتیں پڑھ کے ہم سے آیتیں سیکھ کے تو یہ بھی آیتیں پڑھ کے اسی ہم سے زیادہ کام خراب کرتے ہیں۔ مجھے خدا وہ دن نصیب نہ کرے نہیں آپ دیکھیں یہ بات میں کسی بدیانتی کے تحت، نہیں بدیانتی میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو، یہ تو میری بالکل سوچ ہے، جو میری فکر ہے، جو میرا مطالعہ ہے، میرا میں آپ کا یہ بڑا سمجھتا ہوں کہ اپنے مطالعے کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، ان کو یہ نہیں کہتے ہوئے کہ خاموش رہو، بلکہ اپنی بات رکھنی چاہیے کہ ہمارا وزڈم ان آیتوں کے بارے میں یہ کہتا ہے، ان کی امپلیمنٹیشنز بعض لوگ غلط کرتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بحران، تفریق اور غریب اور امیر کی جو تفاوت ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ اگر یہ ان کی مسلمانیت کا تو یہیں جو ہے نا وہ پول کھل جاتا ہے کہ قرآن کہتا ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ ہمازۃ میں کہ وہ لوگ جو دولت جمع کر ان کو حطمے میں ڈالا جائے گا، بالکل ان کے وہ اوپر نہیں جانتے کہ حطمہ کیا ہے، وہ دیکھتے ہوئے انگاروں کا ہول ہے، ان کے سروں کے اوپر۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ سارے لوگ جو ہے غیر قانونی ذرائع سے دولتیں جمع کر کے رکھتے ہیں، باہر کے بینکوں میں آتے ہیں، اور پھر الحمدللہ تسبیحیں پکڑ کے تو 22 کروڑ لوگوں دو چار مولوی اتنے امیر ہیں، باقی غریب ہی ہیں، دو چار ہی ہیں۔ نہیں میں مولویوں کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، وائی یو آر یہ میں ان سب لوگوں کی یہ جو تسبیحاں ہاتھ میں رکھ کے اور مطلب یہ کہ بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھ کے تو منافقتیں اپنی قوم سے کر رہے ہیں، اور تمام غیر قانونی ذرائع سے دولتیں اکٹھے کرتے ہیں۔ مولوی بیچارہ کہاں مطلب یہ وزیر اعظم صاحب کو تو ان کی بیوی نے تحفہ دیا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ بیویوں سے ہی تحفے لیتے رہے نا۔ ان کی والدہ بیمار تھی، ان کے پاس علاج کے پیسے نہیں تھے، اتنے شریف غریب آدمی تھے، اب ان کے پاس سر وہ بیوی نے دی ہے، باقی نواز شریف وغیرہ جو ہے انہوں نے لوٹا ووٹا ہے تو وہ تو دیکھا ہے جی، لیکن بات یہ ہے نا کہ یہ تو بھی تو آن ریکارڈ ہے، میں کوئی ان کی حمایت کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ 1935 میں بھی ان کے پاس فیکٹریاں تھیں، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کو 90 کی دہائی میں جن کے پاس 50,000 تھا نا وہ آج کروڑ پتی ہیں، میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں۔ میں میر پر میں ایک بندے کو پھٹے پہ
وہ ٹھپا وہ کھانا بیچنے والے کو آج ایک پلازے کا مالک دیکھا ہے میں نے خود. اور یہ جو آپ کی یہ جو بحریہ ٹاؤن ہے نا، 1996 تک 1996 تک ایک کنال کا پلاٹ جو ہے نا وہ 1,30,000 کا تھا. ہمارے پاس پیسے ہی نہیں تھے. تو لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے، جن کے پاس پیسے تھے نا ان کو دولت کمانے کے وہ سارے قانونی ذرائع موجود تھے. تو شوکت صاحب ہمارا پروگرام جی اب وقت ہمارا پورا ہو وقت رہا ہو رہا ہے، تو میں ہے. ناظرین و صورتحال سامعین سے بہت بات دلچسپ عرض کرتا ہوں. جی 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 بہت دلچسپ صورتحال ہے. کل ہم پھر پروگرام کریں گے. جی کل ہم کل تک دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جی جی ہاں اسی لیے میں چاہتا پاکستان ہوں کی جی جو تازہ صورتحال کل پتہ لگ ہی جائے گا. ویسے جیسا شوکت صاحب نے فرمایا باقی ان کے ساتھ میرا حسن ظن ہے کہ وہ باتیں کرتے رہتے ہیں ہم ایک دوسرے سے. باقی یہ بات ہے کہ وہ غیر جانبدارانہ بات کرتے ہیں، مجھے ان سے ویسے ہی مجھے تھوڑا تو ناظرین و سامعین آپ سے اجازت سے قبل کرتا ہوں کہ بات سنیں کہ یہ سارے جو شور شرابے رولے ہیں یہ تو اس ریاست میں ہیں. ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. 22 اکتوبر 24 27 ہم بٹے ہوئے ہیں، ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے. بٹے رہنے سے بہتر ہے کہ ہم کوئی ایک کھلائی عمل اختیار کریں. تو ہم انہی الفاظ پہ آپ سے اللہ حافظ کہیں گے. کل پھر ملیں گے سردار شوکت علی کشمیری کے ساتھ. اللہ حافظ.